अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम फिर डिस्कस करने लगे हैं जो बरतरफ मुलाजमीन के बहाली के प्रोसेस से मुतल्लिक। अनफॉर्चुनेटली कि 10 दिन बल्कि आज 11वां दिन है, 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फ़ैसला आया मुलाजमीन को बहाल करने से मुतल्लिक, और अभी तक जो है वो इदारे बहाल नहीं कर पा रहे। इतनी सुस्त रवि का शिकार है ये जो बहाली का प्रोसेस है, और समझ से बालातर है कि इदारे क्यों बहाल नहीं कर पा रहे। क्या उनको इंटरप्रिटेशन का मसला है फ़ैसले में तो कोई ऐसा इतना बड़ा अभाम नहीं, और इसके साथ साथ सब चीज़ें जो हैं वो वाज़े तौर के ऊपर लिख दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिनको बरतरफ किया गया था 17 अगस्त 2021 के फ़ैसले की रोशनी में, पहले तो उनको फिलफौर बहाल करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही था जिसकी वजह से इन मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म दोबारा आ चुका है इन मुलाजमीन को बहाल करने से मुतल्लिक, लेकिन बात फिर वहीं आती है, वहीं पहुंचती है कि इनको बहाल क्यों नहीं किया जा रहा। मासिवा 2 से 3 इदारों के अभी तक इन मुलाजमीन को बहाल नहीं किया गया, और जो हमारी इंफॉर्मेशन थी कि 72 इदारे हैं और 16,000 एम्प्लॉइज़ हैं इन 72 पाकिस्तान के इदारों में। और वो सिर्फ इदारे नहीं हैं, वो मुख्तलिफ़ वजारतों के साथ जुड़े हुए महकमे भी हैं, डिपार्टमेंट भी हैं, कारपोरेशंस भी हैं। तो ये नियर अबाउट 72 बनते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात बतलाई गई उसके तहत मैं आपको कह रहा हूँ। तब अटारनी जनरल ने तो कहा था कि 32 इदारे हैं, लेकिन एम्प्लॉइज़ की जानिब से जो मालूमात हमें मिली, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, उसके मुताबिक 72 हैं। तो अभी यार 2 या 3 इदारों ने किया है, चलो 32 इदारे समझें या 72 इदारे समझें, 2 या 3 इदारे उन्हें सिर्फ अभी तक प्रोसेस किया है, और वो भी मुकम्मल प्रोसेस अभी नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि मैं कल एक लेटर पढ़ रहा था नेशनल NHA का। अब NHA के लेटर की मुझे समझ नहीं आ रही यार, कि आप ये लेटर तो निकाल सकते हो कि जो मुलाजमीन जॉइनिंग कर रहे हैं वो सब्र करें, और हमें हेड क्वार्टर से जो है वो इंटीमेशन आएगी, हेड क्वार्टर से हमें आर्डर आएगा, उसके बाद हम आपकी जॉइनिंग लेंगे। ये लेटर NHA ने निकाल दिया, क्योंकि हमने भी कहा और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की भी रोशनी में मुलाजमीन चले गए अपने अपने महकमों में, अपने अपने डिपार्टमेंट में। उसी तरीके से NHA के लोग भी चले गए, वो जिन पोस्टों पे उनको निकाला गया था वो उन्हीं पोस्टों पे जाके बैठ गए, उन्हीं चेयर्स के ऊपर, उन्हीं उसके ऊपर। तो NHA ने उनको लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, जो डिवीज़नल थे NHA के या जो भी अफसर थे वहाँ पे, नहीं जी हमें अभी NHA के हेड क्वार्टर ने ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा आपकी बहाली का, तो इसी वजह से जो है आप अपनी सीटें जो हैं या अपनी नशिस्तों पे नहीं बैठ सकते जब तक NHA का हेड क्वार्टर से हमें वाज़े तौर पे अहकामात नहीं मिलेंगे, हम उस वक्त तक आपकी जो ड्यूटी है इसको अज्यूम नहीं करेंगे। तो यार समझ नहीं आ रही कि NHA ये लेटर तो निकाल सकता है मुलाजमीन के लिए कि जब तक हेड क्वार्टर से हमें इंटीमेशन नहीं आती आप अपनी सीटों पे, अपनी नशिस्तों पे बहाल नहीं हो सकते। तो ये लेटर क्यों नहीं निकाल सकता कि भाई हम इन तमाम सैकड़ एम्प्लॉइज़ को, NHA को जो है वो बहाल कर रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है। अब इसी तरीके से और भी बहुत सारे महकमे हैं। अब सुई सदरन जो है वो समझ नहीं आ रही कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ तकरीबन 2000 से 2700 एम्प्लॉइज़ हैं, या इस तरीके से, यानी 2000 से ऊपर का एम्प्लॉइज़ है जो सुई सदरन से ताल्लुक़ रखता है। वो भी अभी तक उन्होंने जो है बहाली का प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं किया। और कुछ लोग बेचारे गए भी अपने ऑफिस में, कोयटा में कोई गया, कुछ सिंध में गया, कुछ सखर में, जहाँ पे इनके मुतल्लिका ऑफिस हैं, लड़काना में जो भी था, तो वहाँ पे अब इनसे ड्यूटी जो है वो नहीं ली जा रही। क्यों जी, वो हमें ऊपर से अभी अहकामात नहीं है, तो हम आपको कैसे ड्यूटी वो कर सकते हैं। और ऊपर वाले हेड क्वार्टर्स वाले क्या कहते हैं जी, अभी हम फैसला जो है वो, कोई तो कहता है हमें अभी फ़ैसला नहीं मिला, और कोई ये कहता है कि अभी हमें जो है वो
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا لیٹر بھی نہیں ملا. اور بھائی یہ آپ کے پاس چل کے آنے ہیں کیا؟ آپ کو امپلائیز نے تو بھیج دیا. میں آپ کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سول ایویشن کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ سول ایویشن نے یہ بہانہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ججمنٹ کا جو 17 دسمبر کا فیصلہ ہے اس کا ہمیں ٹریو جو کاپی ہے وہ ہمیں نہیں ملی. تو یہاں پہ مجھے سپریم کورٹ میں یہ ایک ملازم ملے. جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ لیٹر ابھی سول ایویشن والے یہ بہانہ کر رہے ہیں تو یہ میں نے یہاں سے ٹریو کاپی نکلوائی ہے تو اب یہ میں ان کو بھیجوں گا تاکہ ہمارے جو دوست وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بحال ہو جائے. ٹھیک ہے. تو بھئی آپ کو یہ جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب خود آ کے ذاتی طور پہ آپ کو دیں کہ بھئی آپ اس پہ عمل درآمد کرو. سوچنے کی بات ہے کہ یار آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ایک جو ججمنٹ فیلڈ میں آ جاتا ہے تو آپ کو کیا نہیں پتا؟ آپ اتنے کم عقل ہو کیا؟ اچھا پھر ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے جی وہ انٹرپریٹیشن جو ہے جی وہ ہم اپنی لیگل ایکسپرٹ سے یا کیبنٹ یہ جو کابینہ اس کے ہے وزارت قانون سے جو ہے نا ہم اس پہ لیگل رائے لیں گے. اور بھئی وزارت قانون آپ کو کیسے لیگل رائے دے سکتی ہے؟ وزارت قانون کا کام ہی نہیں ہے فیصلے کو انٹرپریٹ کرنا. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی انٹرپریٹیشن صرف سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے اور اس حوالے سے واضح رولنگز موجود ہیں عدالت کی موجود ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اس فیصلے کے اندر کوئی ایسا ابہام موجود ہے. جب سپریم کورٹ نے واضح طور کے اوپر حکم دے دیا کہ بھئی جو لوگ برطرف ہوئے تھے 17 اگست والے فیصلے سے آپ نے ان کو بحال کرنا ہے اور اس نے 3-4 کیٹیگریز سپریم کورٹ نے بتا دی کہ وہ جو لوگ ٹیسٹ سے یا انسٹیٹیوٹ سے مستثنیٰ ہیں اس کا بھی بتا دیا اور وہ لوگ جن کے جوائننگ کے وقت ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے اور ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں سکلز ٹیسٹ یا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو بھی تھا تو وہ بھی. تو اس کے باوجود آپ پروسیس تو شروع کرو یار. آپ تو پروسیس ہی نہیں کر رہے. دیکھیں یہ ہیومینٹیرین بیسز کا یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا. ٹھیک ہے. آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ یار جن بیچاروں کے اس مہنگائی کے دور کے اندر کہ جب انفلیشن کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 13% 14% انفلیشن بڑھی ہے اور مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو یہ بیچارے جو برطرف ملازمین ہیں وہ 4-5 مہینوں سے سفر کر رہے ہیں. ان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا. ان کی تنخواہیں بند ہیں. اچھا وہ کوئی اور کام نہیں کر پائے نہ کر سکتے ہیں. ان کی عمر وہ مڈل ایجز میں پہنچ چکے ہیں تو ان کی وہ جو وحد روزی روٹی کا ذریعہ اور وسیلہ تھا وہ تو وہی تنخواہ تھی اور آپ ان کو تنخواہیں بھی نہیں دے رہے اور ان کو بحال نہیں کر پا رہے. یار دیکھیں سپریم کورٹ جب ان کو ہیومینٹیرین بیسس کے اوپر انسانی بنیادوں کے اوپر مفاد عامہ کے بنیاد کے اوپر ان ملازمین کو بحال کر سکتی ہے اور اس نے کیا آپ کے سامنے کیا 184(3) میں جا کے کیا. تو یعنی کہ از خود نوٹس کا اختیار استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کیا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بھی از خود نوٹس کا اختیار استعمال کرو. نہیں آپ کے پاس تو واضح احکامات موجود ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے یعنی سپریم کورٹ کے احکامات موجود ہیں. پھر اگر کوئی کنفیوژن تھی آپ کی تو وہ کنفیوژن جو ہے وہ تو دور کر دی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اس لیٹر نے. اس کے باوجود آپ جو ہے ابھی تک بحال نہیں کر رہے. 72 ادارے ہیں. 72 اداروں میں سے صرف 2 یا 3 اداروں نے ابھی تک بحال کیے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے. اور وہ جو اداروں کے چیئرمین ہیں یا سربراہ ہیں ڈپارٹمنٹ کے ان محکموں کے ان کو جو نیچے کا عملہ ہے وہ غلط انفارمیشن دے رہا ہے. اچھا انٹرپریٹیشن کی بات ہے وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ اپنے طور پہ انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. آپ کو جو سمجھ آ رہا ہے نا آپ اس کے مطابق تو کرو. اور سمجھ مطلب ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر کہ آپ کو وہ سمجھ نہ آئے. سمپل بات ہے کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی کیٹیگری کے کون سے امپلائیز ہیں جن کو بحال کرنا ہے, دوسری میں کون سے ہیں, اور پنشن مراتب جو جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کے واضح احکامات موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور ابسینس آف ڈیوٹی اور ریویو بورڈ والوں کا بھی جو ہے وہ واضح طور کے اوپر احکامات موجود ہیں. آپ ان کو تو بحال کریں. اچھا اب کچھ ادارے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ لوگ مجھ سے رابطے میں ہیں تو وہ ایشوز مجھے بتا رہے ہیں, لیٹر بھی سینڈ کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کیا کیا مسائل آ رہے ہیں. اب ایک ریویو بورڈ کا ایشو جو ہے وہ تقریباً 400 ملازم ہے بلکہ جس کو 2009 میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو ریویو بورڈ ہے اس نے ہی ان کو بحال کیا. اچھا ایک اور بات مزے کی میں آپ بتاتا ہوں. یہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا لیٹر جاری ہوا نا سپریم کورٹ کے فیصلے پر امپلیمنٹیشن کے لیے,
وہ لیٹر بھی جو جاری ہوا وہ جو سیکٹری ریویو بورڈ ہے نا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے، انہوں نے ہی وہ لیٹر جاری کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ادارے ریویو بورڈ والوں کو کیوں نہیں بحال کر رہے۔ اوورال تو میں نے بتایا کہ ویسے بھی بیچارے سست روی کا شکار ہے، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی پروسیس تو ہے نا، فیلڈ میں چل تو رہا ہے نا، لیکن ریویو بورڈ والے اب کدھر جائیں گے؟ ریویو بورڈ والوں کو بحال نہیں کر رہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی کہ فیڈرل لینڈ کمیشن جو ہے، ٹھیک ہے، اب وہاں پہ 3 سے 4 ملازم ہیں، اوورال تو 400 ملازم ہے ریویو بورڈ والا، تو ان کو 2009 میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ہی ریویو بورڈ نے بحال کیا تھا۔ اب سینس آف ڈیوٹی کا ان کے اوپر چارج تھا، لیکن اب سینس آف ڈیوٹی کا جو میٹر ہے اس کو ریویو بورڈ نے سیٹیسفائیڈ کر دیا تھا۔ اب وہ جب سیٹیسفائیڈ ہو گیا تو وہ 2009 میں دوبارہ نوکریوں پہ بحال ہوئے، اور 2021 تک، یعنی کہ 17 اگست 2021 کے ججمنٹ تک وہ اپنے ادارے میں کام کرتے رہے، ٹھیک۔ اب جب یہ ڈیسیژن آ گیا، اب ان کی بھی بحالی ہونی ہے، لیکن ان کی بحالی نہیں کی جا رہی۔ اچھا، وہ جو چوتھا پیرا ہے ابسینس آف ڈیوٹی مس کنڈکٹ، وہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کو پڑھیں بھائی، لیکن اس کو پورا تو پڑھے نا، آخری جو لائن ہے اس کو بھی تو پڑھے نا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کورٹ آف لا نے ان کا میٹر سیٹیسفائیڈ کر دیا ہے، ان کے اوپر جو ایلیگیشن تھے اس کو کورٹ آف لا نے ختم کر کے اگر ان کو بحال کیا تو وہ بحال تصور ہوں گے۔ یہ سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ موجود ہے نا، یہ 17 دسمبر کا۔ اب اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ اچھا، وہ ادارے والے کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے وہ ابھی لیٹر نہیں ملا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لیٹر جو ہے وہ پھر ہم منت کرتے ہیں بندیال صاحب کو کہ بھئی ادارے تو مان نہیں رہے، کہ آپ پھر ذاتی طور پہ جا کے ان کو لیٹر بھجوائیں، یا اپنے سپریم کورٹس کو کے عملے کو کہیں، رجسٹرار آفس کو کہیں کہ ان کو لیٹر بھجوائیں، پھر کیا ٹھیک ہوگا؟ اچھا، دوسرا کہ بھئی آپ جتنے دن تاخیر کر رہے ہیں نا، اتنا ہی آپ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سمپل بات ہے، آپ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اچھا، اور ایک اور کہ جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے ملازمین بحالی والی، ان سے بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے اس تمام معاملوں کو سپیڈ اپ کریں، آپ اداروں پہ دباؤ بڑھائیں۔ وہ جو لیم ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ ابھی تک ججمنٹ نہیں ملی، یہ نہیں ملی، وہ نہیں ملی، تو ان کے لیم ایکسکیوز کو تو آپ ختم کروائیں نا، ان کو بھجوائیں، ان کو کہیں بھئی، یا پھر ان کو آپ توہین عدالت میں آئیں بھئی۔ دیکھیں اب کتنے دن ہو گئے ہیں، 10-11 دن ہو گئے ہیں نا، 11واں دن ہے آج، 17 دسمبر سے لے کر آج 28 دسمبر ہے نا، تو یہ 11واں دن ہو چکا ہے، تو ابھی تک وہ نہیں کر رہے۔ تو آپ جو ہے توہین عدالت کے لیے آئیں، سپریم کورٹ کے اندر توہین عدالت کے لیے آئیں گے یہاں سے تو پھر شاید یہ ادارے جو ہیں وہ کریں۔ لیکن افسوس یہی ہو رہا ہے، اور اسی بات کا کہ جب جسٹس مشیر عالم والا ججمنٹ تھا اس ٹائم تو آپ کو انٹرپریٹیشن یاد نہیں تھی، وہ تو آپ نے خود انٹرپریٹ کیا نا اس کو، اور اس ٹائم آپ نے غلط انٹرپریٹ کیا تھا۔ آپ نے ایکٹ کے ساتھ ساتھ آرڈیننس والوں کو بھی آپ نے برطرف کر دیا تھا۔ اب آپ انٹرپریٹیشن یاد آ گئی، ٹھیک ہے، آپ اپنے طور پر انٹرپریٹیشن کریں، لیکن آپ انٹرپریٹیشن کے لیے جو ہے وہ وزارت قانون کو معاملہ نہیں بھیج سکتے، وزارت قانون کر ہی نہیں سکتی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو انٹرپریٹ کرنا سپریم کورٹ کا ہی کام ہے اور کسی کا کام نہیں ہے۔ آپ کو فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ آ کے چیلنج کر دیں، آپ یہ سپریم کورٹ کے کہیں بھئی آپ نے یہ ڈیسیژن دی ہے تو ہمارے عقل جو ہیں وہ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ خود ہمیں انٹرپریٹ کر کے دے دیں۔ سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرے گی، اور جب سپریم کورٹ کرے گی تو پھر آپ پہ توہین عدالت بھی ساتھ لگے گی، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور سپریم کورٹ یہی سمجھے گی کہ یار یہ واقعی یہ جو اداروں کے سربراہان بیٹھے ہیں کہ یا اتنے یہ نیلے پہ دہلے ہیں، بات یہ نہیں ہے، وہ نیلے پہ دہلے نہیں ہیں، ان کو سمجھ سب آتی ہے، لیکن وہ جو اداروں کی انٹرنل پالیٹکس ہے نا وہ آڑے آ رہی ہے۔ جو وہاں پہ پہلے ریگولر امپلائیز بیٹھے ہیں جو موجود ہیں وہ نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو اب خوف ہو گیا ہے، ڈر ہو گیا ہے۔ کیا خوف اور ڈر ہے کہ بھئی یہ جو ملازمین بحال ہوئے ہیں ان کی سینیارٹی جو ہے وہ 93-96 سے شروع ہوگی، تو یہ تو ہم سے سینئر ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے وہ روڑے اٹکا رہے ہیں، کسی کا کیا مسئلہ بنا رہے ہیں، کسی کا کیا مسئلہ بنا رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہیومینٹیرین بیسس کے اوپر جب ان کا معاملے کی ہوا تو آپ دیکھیں یہ SSGC کی میں بلکہ کہہ رہا ہوں 20 امپلائیز تو اس بیچارے کے ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، مجھے کوئٹہ سے ایک لڑکے کی کال آئی کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ SSGC کے ہی ملازم ہیں لیکن وہ کینسر میں مبتلا ہیں۔ اچھا، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگوں کے جو ہیں وہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔
اب ان کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا ادارے کا کام ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ادارے جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ تو دور، وہ ان کو بحال کرنے پہ بھی ابھی تک رضامند نہیں ہو رہے۔ سمجھ سے بالا تر ہے بھائی۔ اب وہی بات ہے کہ مشیر عالم والے فیصلے پہ تو آپ نے ایسا ایک دم ہی آپ نے سب کو نکال دیا، اور اب آپ بہانے کر رہے ہو، لیم ایکسکیوز کر رہے ہو۔ 72 اداروں میں سے 2 یا 3 ادارے جو ہیں وہ ابھی تک بحال کر چکے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو ہیومینٹیرین بیسس پہ اس معاملات کو دیکھنا چاہیے تھا۔ یہ جو برطرف ملازمین ہیں، یہ آپ کے ادارے کے جو ہیں وہ اثاثہ ہیں، انہوں نے آپ کے ادارے کے لیے خون بہایا ہے، اپنا پسینہ بہایا ہے، اتنے عرصے سے مطلب ہے یہ کام کر رہے ہیں اپنے ادارے کی عظمت کے لیے، اس کے وقار کے لیے، انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، سیکریفائسز کی ہیں، اور یہ اتنے اہل ہیں کہ ان کو مختلف اس میں ایوارڈز بھی مل چکے ہیں، چیزیں بھی ہیں، مطلب ہے وہ پروفیشنلی اسٹرانگ لوگ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ ان کو اپنا اثاثہ سمجھیں، الٹا آپ ان کو ابھی تک جو ہے وہ ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ ان کے گھروں میں فاقے ہیں، ان کے مسائل ہیں، اور آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ کی اپنی تنخواہ 4 ماہ کے لیے، میں کسی بھی ادارے کے سربراہ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اگر آپ کی یہ SSGC کا جو بندہ ہے، جو SNGPL میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کی 4 ماہ کی تنخواہ بند کر دی جائے تو میں دیکھوں گا کہ آپ کیسے گزارا کرتے ہو۔ یار کچھ ترس کھاؤ ہیومینٹیرین بیسس کے اوپر، کچھ دیکھو یار ان لوگوں کو۔ یہ لوگ جو ہیں وہ اہل ہیں، اب سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا تو آپ کون ہوتے ہو روڑے اٹکانے والے؟ اس کے علاوہ جو ریویو بورڈ کا معاملہ ہے تو اس پہ بھی میں آپ کو ایک بتا دوں، میری ابھی اسد مغل صاحب سے بات ہوئی تو میں نے جب ان کو یہ بتایا ریویو بورڈ کے ایشو کو، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس سوال سے کمیٹی بنا دی ہے اور وہ ریویو بورڈ والے میٹرز کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرے گی، اور ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ یقینی بنائے گی کہ ان کو بھی جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ اور کچھ ایسے ایشوز بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو لیگل ٹیم بھی دیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ کورٹ کے جو ہے وہ ہم دوبارہ عدالت میں جائیں اور ان کو جو ریلیف بنتا ہے وہ ریلیف دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ادارے بحال نہیں کر رہے، توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی میں یہی کمیٹی والوں کو کہوں گا کہ ایز سون ایز پاسبل آپ جو ہے وہ ایک توہین عدالت کی ایک درخواست جو ہے وہ تیار کر کے سپریم کورٹ میں دائر کرے، اور کہیں کہ یہ تو انٹرپریٹیشن کے نام کے اوپر اور ان کے اوپر لیم ایکسکیوزز کر رہے ہیں اور ملازمین کو جو ہے وہ بحال نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ اگر ہیومینٹیرین بیسس پہ ان ملازمین کو بحال کر سکتی ہے تو ان کو یہ بیسس نظر کیوں نہیں آ رہی؟ تو کمیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کرے، اور اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ توہین عدالت سے بچنے کی بجائے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ من و عن عمل کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ان ملازمین کی مشکلات کا ادراک کریں اور ان کو فی الفور جو ہے وہ بحال کریں۔ آپ کیوں جو ہے وہ پاکستانی وہ فائل والا معاملہ ہے، کیا کہیں آپ یہ اس انتظار میں تو نہیں ہے کہ ان کی جو بحالی کی فائل ہے اس کو کہیں آپ یہ پیسے تو نہیں مانگ رہے؟ پھر یہی مجھے لگتا ہے نا جس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں کہ وہ فائل کو لگیں گے، اپنا پہیے لگیں تو شاید پھر آپ وہ کریں گے۔ بھئی یہ لیم ایکسکیوزیں چھوڑیں اور ان کو فی الفور جو ہے بحال کریں جتنا جلد ممکن ہو سکے، ہیومینٹیرین بیسس کے اوپر بھی، اور اس کے اوپر بھی دیکھیں یہ قومی اسمبلی کا ادارہ، یہ سپریم کورٹ میں کھڑا ہوں، اس کے پیچھے وہ قومی اسمبلی والے ہیں، تو وہاں کے جو دوست ہیں ان کو ابھی تک بحال نہیں کیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، وہ بار بار آتے ہیں اپنی ڈیوٹیوں پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی تک ہمیں کوئی انٹیمیشن نہیں ہوئی۔ بھئی آپ کو انٹیمیشن کہاں سے آئے گی؟ SSGC والے ہیں تو وہ بیچارے سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی NHA والوں کا میں نے آپ کو بتایا، اور اسی طریقے سے فیڈرل بورڈ یہ جو اپنا وفاقی نظامات تعلیم ہے، وہ ابھی تک جو ہے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، ججمنٹ کے اوپر۔ اور اس طریقے سے مطلب ہے درجنوں ادارے ایسے موجود ہیں جنہوں نے ابھی تک جو ہے وہ پروسیس شروع ہی نہیں کیا۔ بہرحال بس میں ان پہ یہی کہوں گا کہ نہ سمجھیں یا نہ سمجھیں گے وہ میری بات، یا دے ان کو دل اور جو نہ دے مجھ کو زباں۔ اور بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، اور برطرف ملازمین کو یہی کہوں گا کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ آپ ہم تک پہنچائیں، انشاءاللہ ہم آپ کی آواز پہلے بھی ہم آپ کی آواز بنے ہیں اور پھر بھی بنیں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ جب تک آپ کا آخری ملازم اپنے بحالی تک نہیں پہنچ جاتا نا، اس وقت تک ہم اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرتے رہیں گے اور آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ بہرحال طیب بلوچ کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور نئے ولاگ کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، شکریہ۔